नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रज़ाइल के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हमारा इसके ऊपर 7वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है चुगलखोरी। दो लोगों के बीच झूठी सच्ची बातें लगा के एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने को चुगलखोरी करना कहते हैं या चुगली खाना कहते हैं। चूँकि ऐसे लोग एक दूसरे को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं, इसलिए कुरान मजीद ने ऐसे लोगों की बात को न मानने का हुक्म दिया है। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, ये चुगली खाता फिरता है, इधर की उधर लगाता फिरता है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुरी सिफ़त है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा दीन बहुत दीन फ़ितरत है, करीब तरीन दीन है फ़ितरत के, पाक और सुथरा दीन है। और अल्लाह ताला ने हमारे ईमान और अखलाक को एक साथ जोड़े रखा है और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपने अखलाक को ईमान के मुताबिक बना लें। और अगर हम उसमें से बद अखलाकियों को निकाल देंगे और सिर्फ महासिन और फ़ज़ाइल और अच्छे अखलाक को इस्तेमाल करेंगे तो मुआशरा औलिया अल्लाह का हो जाएगा, मुत्तकीन का हो जाएगा, नेक लोगों का हो जाएगा। और अगर उसमें बद अखलाक लोग ज़्यादा होंगे और बद अखलाकियाँ ज़्यादा होंगी तो मुआशरा बदतरीन हो जाएगा, बुरे लोगों का हो जाएगा, अज़ाब के मुस्तहिकीन का हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों पर बहुत सख्ती फरमाई है क्योंकि उनका ताल्लुक़ हक़ूक़ुल इबाद से है और लोगों की इज़्ज़तों से है। चुगली खाता फिरता है, इधर की उधर लगाता फिरता है, ऐसे लोगों की बात मत माना करो, मत सुना करो। इसलिए अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया कि जब कोई शख्स किसी की बात लेकर आए, जब आकर कोई शख्स आपके पास किसी की शिकायत करे तो पहले ये देख लिया करें कि जो शख्स शिकायत लगाने आया है, जो शख्स चुगली खा रहा है, उस शख्स का मकाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिस तहकीक का हुक्म दिया है, अज़ीज़ान गिरामी, इसमें से इस स्कैनिंग के बाद तो फिर शिकायत पे यकीन करने की कोई गुंजाइश ही न रहेगी। फिर चुगली करने वाले को, चुगलखोर को तो जलील होकर उठना पड़ेगा। अगर आपने वो वाली स्कैनिंग उसी स्टेप से, जैसे स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने सिखाई है, आप करते चले जाएंगे। पहले आपको ये देखना है कि जो ख़बर आपके पास ला रहा है, बात कर रहा है, किसी की शिकायत कर रहा है, किसी के बारे में आपको बता रहा है, वो इंसान कैसा है, उस इंसान के आमाल कैसे हैं, किरदार कैसा है। आमाल के साथ साथ किरदार, किरदार के साथ साथ शख्सियत और फिर उसके साथ साथ उसका मकाम कि सोसाइटी में उसका क्या रुतबा है, कितना मुअज़्ज़ज़ है, कितना काबिल इज़्ज़त है, कौन कौन उसे पहचानता है। अगर ये सारी बातें पॉजिटिव हैं तो उसकी शिकायत मान लो और अगर नहीं है तो मत मानना। ऐसा ना हो कि तुमने उसकी बात मान ली, किसी ने आकर आपको कहा, कोई शिकायत लगाई, आपने मान ली, मानने के बाद आप गुस्सा कर गए, गुस्से के बाद आपने उस गुस्से को रिएक्ट किया, गुस्सा आया, बर्दाश्त कर लिया, भूल गए, माफ़ी दे दी, गनीमत। और अगर ऐसा नहीं किया, जो कि ऐसा नहीं होता, आपको पता चला कि कोई आपको गाली बक रहा है, आपको इत्तिला मिली, आपको गुस्सा आया, आपने पलट के दो दे दी। अब कुछ दिनों बाद पता चला कि जो बता रहा था वो तो झूठ बता रहा था, ऐसा तो नहीं है, तो अब आप तो दो गालियों के गुनहगार हो गए। अब आपको तो हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला ने ये कायदा बना दिया कि पहले कदम उठाने से पहले ये देख लो कि ख़बर लाने वाला कैसा है, उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर वो चुगलखोर है, गुनहगार है, मुअज़्ज़ज़ नहीं है, साहिब ईमान नहीं है, हर बात में सच्चा नहीं है, तो इस बात में सच्चा क्यों कर होगा। और अगर किसी और की चुगली आकर आपके सामने कर रहा है तो आपकी भी किसी के सामने जाकर करता होगा। और अल्लाह ताला ने एक एक उसूल जो हमें बताया, उस ज़माने में वो वाक़यात भी होते चले गए
اور قیامت کے دن تک چونکہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ شریعت ویلڈ ہے تو وہ اصول بھی ویلڈ رہیں گے۔ سورہ حجرات میں ایک واقعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کبھی کوئی گنہگار فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں کسی قوم پر نادانی سے چڑھ دوڑو گے اور پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو گے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت جویریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، یہ بنی مستلق کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو اس قبیلے نے، پورے کے پورے قبیلے نے، یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا اور اس سے پہلے مسلمانوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی بھی سب کے مجبور کرنے پر بڑی سیاسی شادی تھی، اور اس شادی کے بعد اس قبیلے سے امن و امان ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ دار اور ان کے اصحاب کو اپنے رشتہ دار اور اہل مدینہ کو اپنے رشتہ دار تصور کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس کے بعد نہیں ستایا۔ حضرت جویریہ کے شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا داماد مانتے ہوئے اور مسلمانوں کو اپنا رشتہ دار مانتے ہوئے اور ان کے دین کو سچا مانتے ہوئے کہ حضرت جویریہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی پیروی کرتے ہوئے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد رمضان آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی۔ اس وقت ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ منافق تھے۔ اب یہ صحابی سمجھ کر ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ نہ گئے اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہتے ہیں، گھوم پھر کر ادھر ادھر سے واپس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، وہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، میری جان کے در پہ تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہی سنا، آپ پریشان ہو گئے کہ اتنی جرأت، ایک قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا حکم عدولی کرتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم زکوٰۃ، اس سے انکاری ہے۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ انہوں نے ایک قاصد کو، ایک بندے کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ اور تیسری بدتمیزی اور بے عزتی کہ کسی بھی شریف آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قاصد کے ساتھ گستاخی کا سا رویہ رکھے، گستاخی چھوڑ، وہ تو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً میٹنگ طلب کر لی اور تمام اکابر اصحاب سے کہا کہ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اور سب آگ بگولا ہو گئے یہ سن کر کہ اتنی جرأت قبیلہ بنی مستلق کی، ان پر چڑھائی کرنی چاہیے، ان کے مردوں کو قتل کر دینا چاہیے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لینا چاہیے، ان کے بچوں کو غلام بنا لینا چاہیے، ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ یہ طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، لشکر تیار ہو رہا ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ لشکر نکل کھڑا ہوا ہے اور کچھ میں ہے کہ نکلنے جا رہا ہے، ابھی نکلا نہیں، کہ اچانک حضرت جویریہ کے والد جو قبیلہ بنی مستلق کے سردار ہیں، وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ چلے آتے ہیں۔ اچانک وہ آتے ہیں تو مدینہ سے لشکر کی روانگی کی تیاری ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور رنج اور غصہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے، اب یہ چونکہ مہمان بن کے آئے تھے تو ان کو عزت تو دینا تھی، عزت تو دی، مگر آپ نے انہیں جیسے خوش خلقی اور محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور بڑھ کر گلے لگاتے تھے، ویسے نہیں لگایا، اور یہ آبویس بھی تھا۔ اب یہ پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی،
آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی قصور ہوا, کیا بات ہے یا رسول اللہ. اور جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے وہ تو چلا اٹھے, خدا کی قسم وہ شخص کہاں ہے, اسے سامنے لائیے, میں تو خود چلا آیا ہوں, اور میں تو یہی پوچھنے آیا ہوں کہ زکوٰۃ کا کیا ہوگا, کس کو جمع کر کے دیں, کوئی لینے آئے گا یا ہم خود دیں, اور ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں, اور کیوں ہم آپ کے قاصد کو قتل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحاب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا, اور واقعی اگر ایسا ہوتا تو بڑا ظلم ہو جاتا. عزیزان گرامی, تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اور یوں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرٹیکولرلی اس واقعے کے اوپر اور عام طور سے یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ اگر ایسا فاسق, ایسا گنہگار, کیونکہ وہ شخص مدینے میں گنہگار تو تھا اور وہ جھوٹ بھی بکا کرتا تھا, تو جب آپ کو پتہ ہے یا رسول اللہ کہ اس کی عام طور سے عادت جھوٹ بولنے بکنے کی ہے, وہ کوئی اکابر اصحاب میں سے تو نہیں ہے, تو پھر تحقیق کر لیا کریں کہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چغلیوں سے دوستوں کے بیچ جدائی ڈل جاتی ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں, پھر خود ہی فرمایا جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس میں تعلقات خراب کرا دیا کرتے ہیں, یہ اس دھرتی کے سب سے برے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے, اور دو قسم کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے, ایک وہ جو چغلی کرتے تھے اور ایک وہ جو پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے تھے اور چھینٹے ان پر گرتے تھے. اس دو قسم کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تم لوگوں کو معلوم ہے غصہ کیا ہے؟ اصحاب نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ غصہ چغل خوری کا نتیجہ ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, اسے کوئی بات بتاتے ہیں اور اسے غصہ آ جاتا ہے, اور پھر وہ نتیجے میں یا اپنے دوست کے, ہمسائے کے, رشتہ دار کے, یا ویسے ہی کسی مسلمان بہن بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے. غصہ کی تفصیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ غیر موجود افراد کے خلاف بات مت کیا کرو, یہ غصہ دلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے جو شخص ہو اس سے بات کرنے سے غصہ ختم ہو سکتا ہے, غیر موجود کے خلاف بات کرنے سے, چغلی کرنے سے غصہ بڑھتا رہتا ہے. لغت میں بھی غصہ کے معنی تفریق ڈالنے کے ہیں, اور چغل خوری کے بھی یہی نتائج ہیں کہ جدائیاں ڈل جاتی ہیں. اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ چغل خوری علیحدگی کرا دیا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اگر کوئی آ کے چغل خوری نہ کرے, بلکہ آپ نے اصحاب کو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو تم مجھے آ کر کسی کی بات مت بتایا کرو, میں تم لوگوں سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو, میرے دل میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو, اور اگر کوئی آ کر مجھے کسی کی شکایت لگائے گا, کسی کی چغلی کھائے گا, تو میرا دل بھی انسان کا دل ہے, اس میں بھی میل آ سکتا ہے, مجھے بھی غصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کے ایسے عمل کے بارے میں آپ کو اگر پتہ چل جائے جو عمل گناہ ہے, جو عمل غلط ہے, تو بھی جا کر کسی کو کسی کے بارے میں نہ بتاؤ. ایک تو یہ کہ آپ کے بارے میں آ کر کوئی یہ بتائے کہ فلاں آپ کو برا کہہ رہا ہے, اس سے آپ کو غصہ آئے گا. کوئی کہیں پر کوئی برا عمل کر رہا ہے جس کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں, اس کے بارے میں بھی آ کر مت بتایا کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ نصیحت کی تھی کہ کسی کے برے اعمال اور گناہوں کے بارے میں مجھے بھی شکایت مت کیا کرو, مجھے بھی آ کر مت بتایا کرو. اس قسم کی باتیں عام طور سے لوگ خوب نمک مرچ لگا کے کیا کرتے ہیں, چرب زبانی کیا کرتے ہیں. تو عربی میں خاص طور سے اس کے لیے لفظ وشایا استعمال کیا گیا ہے, یعنی
चर्ब ज़ुबानी, चुगलखोरी की जाए, बात बढ़ा बढ़ा कर मज़े ले लेके, चस्के ले लेके की जाए ताकि इसका असर बढ़ जाए, इसलिए इसे विशाया कहा गया है। और इसके मतलब, विशाया के मतलब नक्शो निगार के हैं, हसीन बनाने के हैं, खूबसूरत करके दिखाने के हैं। और इधर उधर लगाने के लिए चुगलखोरों को खूब दौड़ धूप करनी पड़ती है, यानी टोह लेते हैं। किस बात की चुगली खाएंगे, तो बात तो कुछ होनी चाहिए, वो बात मालूम हो उसके लिए तजस्सुस करेंगे, टोह लगाएंगे, इधर से सुनेंगे उधर से सुनेंगे। इसलिए चुगलखोरी को अरबी में स्याया भी कहते हैं, यानी दौड़ धूप करना, कोशिश करना, मेहनत करना। ये काम अगरचे ज़ुबान से लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं है, बल्कि तहरीर और किताबत से भी होती है चुगली, इशारे से भी होती है, अक़वाल से भी होती है, आमाल से भी होती है। यानी दूसरे शख्स से सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ शख्स ये कहता था, बल्कि ये भी कहना कि फ़लाँ ये काम करता था या करता है, ये भी चुगली की एक किस्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूसरी किस्म से भी ख़ास तौर से मना फरमाया। चुगली करने के लिए बातों की टोह में लगा रहना पड़ता है ताकि बातें पकड़ी जाएं, फिर इनको फैलाकर फितना और फसाद की आग बढ़ाई जाए। इस वजह से अरब में चुगलखोरी को लकड़ियाँ बेचने वाले या लकड़ियाँ चुन चुन कर लाने वाले की मिसाल, कि भाई वो लकड़ियाँ यहाँ से वहाँ से जगह जगह से लकड़ियाँ चुनता है, ईंधन के लिए इकट्ठा करता है और फिर तीली लगा के आग लगा देता है। हम्मालतल हतब जो है ये इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इधर की उधर उठाना, बातें इकट्ठी करते फिरना, यानी जगह जगह से लकड़ियाँ चुनना, ईंधन बनाना, फिर माचिस लगाना और आग लगा देना। इसे चुगलियाँ करने के लिए मिसाल के तौर से इस्तेमाल किया है। ये सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब में भी ये आयत ख़ास तौर से है कि ये फ़साद के लिए ईंधन मुहैया करने वाली थी। अबू लहब की बीवी इधर की उधर लगाती फिरती थी, चुगलियाँ खाती फिरती थी। कुरान मजीद में ख़ास तौर से हम्मालतल हतब उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अरबों में चुगलखोर के लिए ये लफ्ज़ आम तौर से इस्तेमाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकेगा, यानी उसे जन्नत में दाखिला ही नहीं मिलेगा, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। साहिब ईमान अपनी सज़ाएं भुगत के जन्नत में जाएंगे। उनमें से चंद एक आमाल में एक चुगलखोरी है, इधर की उधर लगाते फिरना है, और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कहा जो रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करते हैं, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा जो काते होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोरी ऐसी फितना परदाजी है जिसके नताइज बाज़ औक़ात नहायत ख़तरनाक निकलते हैं और नौबत खून रेज़ी और क़त्ल गारत गरी तक पहुँच जाती है। इसलिए चुगलखोरी गुनाहों का मजमुआ है। इसमें ग़ीबत, बहतान, तजस्सुस, किज़्ब व फ़रेब, निफ़ाक़, ग़र्ज़िया के मुख्तलिफ़ किस्म की तमाम तर बद अखलाक़ियाँ शामिल हो जाती हैं। इसलिए इन नताइज की वजह से चुगलखोरी गुनाह कबीरा है। ये अखलाक़ी मर्ज़ आजकल मुसलमानों में कसरत से फैल गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस मर्ज़ के फैलने की वजूहात भले कुछ भी हों, लेकिन ये इस कदर आम हो गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं, रिवाज पा गई है ये चुगलखोरी हमारे मुआशरे में, मामूली चीज़ बन गई है, बल्कि बाज़ जगहों पर तो तमद्दुन और मुआशरत का एक जुज़्व बन गई है। अगर किसी साहिब इक़्तिदार के पास, किसी कुर्सी वाले के पास, किसी बड़े आदमी के पास, अपने बॉस या मालिक के पास मकाम पाना हो, जगह बनानी हो, तो कैसे जगह बनाई जाती है? इसको इधर की उधर की बातें लगा के, इधर की उधर की शिकायतें लगा के अपनी जगह बनाई जाती है। कुरान मजीद में सूरह कलम में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमाते हुए फरमाते हैं, और तुम किसी ऐसे इंसान का कहना ना मानो। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये हम सब के लिए है कि हमें किसी ऐसे इंसान की बातों में आकर जो बज़ाहिर भी बदकार हो, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी ना हो, बज़ाहिर भी साहिब ईमान ना लगता हो, चुगलियाँ खाता फिरता हो, उसे कोई मकाम नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक वो किसी मकाम का हामिल हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बद अखलाक़ी से बचाए
اور ہمارے معاشرے میں بھی اس بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں سب اور مسلمانوں کو بھی رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غیبت، اور یہ بد اخلاقی کی انتہائی بری قسم ہے۔ شریعت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے اور ان کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں۔ اس بنا پر جن بد اخلاقیوں سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ان کے تعلقات میں ناگواری پیدا ہو سکتی ہے، شریعت نے ان کی ممانعت کر دی ہے، اس کے قریب قریب جانے کے تمام راہیں اور راستے بند کر دیے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر ان اعمال کو اکٹھا کر دیا ہے جن سے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف پہنچ سکتی تھی اور جن سے کہ ہم سب کو بچنا چاہیے۔ سورہ حجرات، عزیزان گرامی، میری درخواست ہے کہ تمام بہنیں اور بھائی ایک مرتبہ تفسیر کے ساتھ پوری سورہ حجرات ضرور پڑھ لیں، لیکن یہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بالخصوص تذکرہ فرمائے ہیں یہ آیت 10 سے 13 تک ہیں۔ آج کے ٹاپک کے مطابق میں آپ کے سامنے آیت 12 پڑھوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ایک آیت میں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات دیے ہیں کہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ یہ 3-4 باتیں ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے کہا بدگمانی مت کرنا، کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا اور پھر اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لینا بدگمانی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے تجسس مت کرنا، کسی کی ٹوہ نہ لگانا، یہ ایک بد اخلاقی ہے۔ پھر غیبت مت کرنا۔ یہ 3 باتیں بتائیں، ہم پہلی 2 نہیں تیسری پہ بات کرتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ گو کہ تجسس بھی اس میں آ جاتا ہے اور گمان بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک چونکہ غیبت ہے تو ہم اسی پہ ایمفیسائز کریں گے۔ غیبت مت کرنا، کیونکہ تم میں سے کوئی ایسا چاہے گا نہیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے، اور تمہیں بڑی گھن آئے گی، بہت کراہت کرو گے، بہت گندا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہو گے، اور اب تک جو ہوا سو ہوا، اس کے لیے توبہ کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے اس سے احتیاط کرنا۔ یہ تو ہوئی آیت۔ اب اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے برابر کیوں کر قرار دیا ہے؟ انسان کا گوشت محض اس کی عزت اور حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ جتنی بھی بھوک لگی ہو، کہیں پر بھی جانور نہ مل رہا ہو، انسان کو انسان کاٹ کر نہیں کھاتا۔ اس لیے جو چیز اس کی عزت اور حرمت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بھی اس کے گوشت کے کاٹ کے کھانے کے مترادف ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، یہ تو لفظی بات ہو گئی، لفظی ترجمہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ گوشت نوچنا، کھانا نہیں، کاٹنا، نوچنا۔
یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کا حسین انداز اور اس کی بلاغت کو شامل ہے۔ وہ کیسے ہے؟ لڑائی جھگڑے میں خاص طور سے جب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں تو ایک دوسرے کو نوچ کھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور ویسے بائی دی وے یہ بہادری ہے کہ آپس میں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، لیکن اگر ایک زندہ ہے اور ایک مردہ تو مردے کو کاٹنا، مردے کو نوچنا، مردے کو بھنبھوڑنا تو بزدلی ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا، نہ تو آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ آپ کو جواب میں نوچ کھا سکتا ہے۔ تو یہ پھر ایک اور بزدلی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، اور غیبت کا اللہ تعالیٰ نے ایک صورت یہ بتائی ہے کہ یہ بات ہوا کرتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کر دی؟ وہ اس لیے کہ غیبت کا مطلب ہے غیر موجودگی میں بات کرنا، یعنی وہ شخص موجود نہیں ہے، غائب ہے، آپ اس کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ بات کریں گے وہ بات کیا جواب دے گا۔ آپ آمنے سامنے بات کر کے تو دیکھیں، آپ آمنے سامنے گوشت نوچ کے تو دیکھیں، کاٹ کے تو دیکھیں، کھا کے تو دیکھیں، معذور بھی آپ کو مقدور بھر جواب دے لے گا، آپ کو یوں ہی جانے نہیں دے گا، اپنی بے عزتی کر کے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور پھر مردہ بھائی اس لیے کہا، بھائی تو مسلمان ہر مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کو دیکھنا بھی کس قدر مشکل ہوتا ہے، اس کی میت کو دیکھنا اور دیکھتے رہنا، اللہ نہ کرے اس کا تو تصور بھی بہت خطرناک ہے۔ بہن بھائی تو بہت پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس لیے دی ہے کہ جو شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کھاتا ہے، اس سے یعنی بات کرنے کی اور اس کی غائب میں، غیابت میں، اس کے بارے میں اس کے خلاف بری بات کرنے کی مثال اس لیے یہ دی کہ اس بات کو اتنا برا سمجھا جائے، اس کو انتہا درجے کی نفرت دی جائے، اس حرکت کو، اس سنگ دلی کو، اس برائی کو، کہ ایسے لگے کہ جیسے تم تصور کرو کہ تمہارا اپنا سگا بھائی مرا ہوا پڑا ہے اور تم اس کو کاٹ کے نوچ کے کھا رہے ہو۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اتار رہے ہو، اس کا ذکر اس طرح سے کر رہے ہو کہ وہ برداشت نہ کرے اگر موجود ہو، پسند نہ کرے، اور تم اس کے سامنے وہ بات کر بھی نہ پاؤ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جواب میں اچھی کارروائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے غیبت کی مثال اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں دی ہے۔ غیبت اس لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی شرعی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی یا قانونی مجبوری نہ ہو۔ ان حالات میں آپ کو اپنے بھائی کو بے پردہ کرنے کی اجازت ہے، اس کی برائی بتانے کی اجازت ہے۔ اس حالت میں کہ آپ کو بتانی پڑ جائے تو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعلانیہ اس کی غیبت نہ کی جائے، بلکہ رمز اور اشارے سے بات بنتی ہو تو اس طرح سے کر لی جائے۔ غیبت ہر طرح سے ہوا کرتی ہے، صرف زبان ہی سے نہیں۔ کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنا جو اسے ناپسند ہو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ سامنے بیٹھا ہو، آپ اس کے سامنے وہ بات نہ کر سکیں تو غیبت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں وہ برائی کروں اس کی غیر موجودگی میں جو سچ مچ اس میں ہو، میں جھوٹا تو نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی میں اپنی آنکھوں سے وہ برائی ہوتے کرتے دیکھی ہے، اب اگر میں اس برائی کا بیان کرتا ہوں تو کیا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان ہے۔ غیبت ہر اس سچی برائی کو، سچے عیب کو کہتے ہیں جو آپ اپنے